अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महशेर। पैनामा केस का फैसला सुनाने के बाद आज अदालत ने वज़ीर आज़म और हसन और हुसैन नवाज साहब को नोटिस जारी कर दिए और JIT के लिए इदारों से नाम भी मांग लिए, जबकि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा देने के मुतालबे पर एहतजाजी जलसे का ऐलान कर दिया। इसके अलावा वज़ीर दाखिला का कहना है कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट अगले हफ्ते तक सामने आ जाएगी। इन सब अहम इशूज़ को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी ऑनर डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कल कहा मुल्क इंतशार की तरफ बढ़ जाएगा, क्या वाकई मुल्क मजीद इंतशार की तरफ जा रहा है? मुल्क जा चुका है इस फैसले के नतीजे में। और इससे पहले कि मैं ये बात बताऊं कि आने वाले दिनों में अब ये फैसला कहां लेके जाएगा मुल्क को, धबरदूस की क्या शक्ल होगी जी, मैं उससे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सही बुखारी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरमाया कि अल्लाह की कसम, तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि वहां जब कोई कमजोर जुर्म करता था तो उसको सजा मिलती थी, छोटे से छोटा जुर्म, और जब कोई ताकतवर जुर्म करता था तो वो आजाद हो जाता था। कौमें तबाह हुई इसलिए, ठीक है जी। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूं इस हदीस के बाद, मेरे मुखातिब जो हैं यहां पे, एक तो नाजरीन है और एक मेरे मुखातिब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार जी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस इस प्रोग्राम के थ्रू। दूसरे मेरे मुखातिब हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर बाजवा साहब जी। और मैं उनसे क्यों मुखातिब हूं, खास तौर पे मैंने कल एक बात की थी बहुत ही इशारों कनायों में, मेरे ख्याल से वो मैं पहले क्लिप चला दूं और फिर मैं कमर बाजवा साहब से एक दो सवालात पूछना चाहूंगा जी। एक शहरी के तौर पे, मेरी फौज के सरबराह हैं वो जी, और एक दो बातें मैं चाहूंगा कि मैं गुजारिश करूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज से। पहले कल का जरा क्लिप प्ले कर, हमें हक है सवाल पूछने का जी। इंतहाई मोहतात रहते हुए इस फैसले में कुछ चीजें गालिबन मिसिंग हैं। इस फैसले में जज साहबान की तरफ से गालिबन थी, लेकिन बाद में वो कहीं मिसिंग हैं। मैं तो मिसाल के तौर पे जज साहब ने जहां जज साहिबान ने लिखा कि जो नैब का चेयरमैन है वो नाअहल है, तो उसके नीचे एक और जुमला गालिबन होना चाहिए था, ठीक है। मरियम नवाज साहबा का जिक्र नहीं है इसमें, जेर कफालत की डेफिनेशन नहीं है, जेर कफालत क्या होता है, और डायरेक्शंस नहीं है कि नैब को, FBR को, इन सबको आगे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे। तो वो जो 20 साल की बात करे, ये कहीं दरमियान में एक तासुर है कि ये फैसला बजाते खुद कहीं जबरदस्त हुआ है। महफूज होने के और सुनाए जाने के दरमियान इस फैसले के ऊपर कोई वाकया गुजरा इस फैसले के ऊपर जी। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि कोई वाकया गुजरा? मैंने ये कहा था कि इस फैसले के महफूज होने के दरमियान जी और इसके सुनाए जाने के दरमियान इस फैसले पे कोई सानहा गुजरा है, ठीक है। और अब मेरी गुजारिश है जज साहिबान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से, ठीक है, क्योंकि बाकी तो फरीकैन है ना, मैं ना पॉलिटिकल पार्टियों से कह सकता हूं, वो भी फरीक हैं इसमें जो है वो जो हुकूमत है वो भी फरीक है, जो कि कल जो बचा कुछ फैसला है उसमें भी वो मुल्जिम और मुजरिम है। अच्छा, और अशराफी और बदमाशिया, उसने भी इस फैसले की जद में आना था जी, डिफाइन होनी थी ना चीजें कि नैब कैसे काम करेगा। मतलब नैब का सरबराह अगर निकट्टू है तो वो अपना ऑफिसर कैसे देगा, अगर FIA नाकाम हो गया उसका चेयरमैन तो वो FIA कैसे अपना नुमाइंदा देगी। यानी एक पूरा 20 सालों तक याद रखने वाला फैसला था जज साहिबान की तरफ से।
میں نے کل یہ کہا کہ محفوظ ہونے کے اور سنائی جانے کے درمیان ثانیہ گزرا. اچھا میری مشکل آج آسان ہو گئی. آج کا نوائے وقت فرنٹ پیج اہم ترین خبر, اور میری گزارش ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اپنے اس فیصلے کے اوپر ایک بینچ بنا کے ذرا اس فیصلے اور اس خبر کو نوٹس لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا یہ وہی تھا یا کوئی اس میں سے کچھ اوپر نیچے ہوا ہے. خبر دیکھیں آپ ذرا. وزیر اعظم نواز شریف پاناما لیکس کے عدالتی فیصلے سے آگاہ تھے. وزیر اعظم پاناما لیکس کے فیصلے سے آگاہ تھے. نوائے وقت کا فرنٹ پیج. جبکہ مریم نواز صاحبہ بھی پر اعتماد تھیں, اس لیے انہوں نے فیصلے سے پہلے رجائیت پر مبنی, بڑا پیار محبت نوائے وقت تو آپ کو پتا ہے, اچھا بڑا زبردست اخبار ہے ہمارا. وزیر اعظم محمد نواز شریف نے 24 گھنٹے پہلے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہتر فیصلہ آئے گا اور مطمئن تھے. اور لیکن سرخی دیکھیں, اور یہ خبر بھی کہیں ایڈٹ ہوئی ہے, لیکن بہرحال اتنی خبر بھی میرے لیے کافی تھی کیونکہ میرے پاس کچھ معلومات ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا اس وقت, لیکن نوائے وقت کے ایک تو ڈان لیکس تھا نا, ڈان لیکس, اب یہ نوائے وقت لیکس ہے. فیصلہ لیک ہو گیا. فیصلہ اچھا کب لیک, وزیر اعظم کو کب یہ دوبارہ سب دیکھیں ذرا لوگ, ذرا تماشا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. وزیر اعظم کو پتا کتنے دن پہلے چلا, کتنے ہفتے پہلے چلا, کتنے گھنٹے پہلے پتا چلا, کتنے دن پہلے, کتنے عرصے سے وہ ان کے علم میں تھا فیصلہ. بالکل یہ سوال اٹھتا ہے. فیصلہ ان کے علم میں تھا, وہ فیصلے میں اثر انداز ہوئے ہیں. کس انداز میں اثر انداز ہوئے ہیں, فیصلہ کیسے پہنچا ان تک, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہ تو اب اس کے اوپر میرا خیال ہے قمر باجوہ صاحب, آرمی چیف, ISI, ملٹری انٹیلیجنس, ایک ملک میں 1000 سرداریں ہیں بہت سارے, جی IB کو بھی لے لیں, سب کو لے لیں. عوام کو اس بات سے یہ بات ذرا سمجھائیں کہ یہ فیصلہ میاں محمد نواز شریف کے پاس کیسے تھا, کیسے تھا اور کس نے دیا تھا, جی, اور یہ کیسا محفوظ فیصلہ تھا. یعنی میں یہ 540 کاغذوں پہ پکوڑے کھاؤں رکھ کے, محترم جج صاحب عدالت کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا, فیصلے پہ تو بات کر سکتا ہوں نا. پکوڑے کھاؤں میں جب فیصلہ نواز شریف صاحب کے پاس تھا, اور نواز شریف صاحب کے پاس تو میں کہوں گا میرے پاس بھی تھا, میرے پاس تھا تو چھاوڑی والے کے پاس بھی تھا. فیصلہ تو لیک ہو گیا تھا پہلے. جو میں کل بات کہہ رہا تھا کہ ثانیہ گزرا, تو اب عدالت اس پہ تحقیقات کرے. جی, کھوسا صاحب, ثاقب نثار صاحب, پورا کورٹ دیکھے کہ محفوظ فیصلہ وہاں سے کیسے غائب ہوا ہے اور وزیر اعظم کے پاس کیسے پہنچا ہے, اور کیا یہ وہی فیصلہ ہے. اچھا پھر فیصلہ کیا آ رہا ہے سامنے, فیصلہ ذرا دیکھیں. ایک تو وہ اینگل ہے نا کہ یہ ہو گیا, JIT بن گئی, اس میں بحث ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کیسے ہوگا, یہ ہوگا. روزنامہ جنگ آج کا ملاحظہ فرمائیں. روزنامہ جنگ ٹھیک ہے, بڑا اخبار, سب دنیا پڑھتی ہے اس کو. اس کی طرح پہلی کلپ آپ دکھائیں اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں. اسحاق ڈار صاحب کو کلین کر دیا, کلیئر ہے اسحاق ڈار صاحب. حدیبیہ پیپر مل کی بڑی اسکرین, حدیبیہ پیپر ملز ماضی کا باب بند ہو چکا. حدیبیہ پیپر ملز بند کر, یہ الفاظ, یہ آگے پیچھے دائیں بائیں, حدیبیہ پیپر ملز جو کہ منی ٹریل ہے, عدالت کہہ چکی ہے کہ منی ٹریل یہ پڑی ہے اس کی بغل میں, قمر زمان چودھری کی بغل میں پڑی ہے منی ٹریل, وہ ماضی کا قصہ بن چکا. حدیبیہ پیپر ملز بند. روزنامہ جنگ دوسری خبر سنیں, روزنامہ جنگ کا دوسرا فرنٹ پیج دکھائیے. مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ مل گئی, کلیئر کر دیا گیا مریم نواز صاحبہ تمام الزامات سے مریم نواز صاحبہ کا کوئی تعلق نہیں.
انہوں نے جو انٹرویو دیے ثنا بچہ صاحبہ کے پروگرام میں، جو انہوں نے باتیں کی، ان کے بھائی نے تحفے دیے، قطری خط، یہ خط، ادھر سے ایک چیز آ رہی ہے، ادھر سے دوسری چیز ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو بالکل کلین چٹ ہے۔ اچھا جی، کیپٹن صفدر کو بھی کلین چٹ ہے۔ تو کافی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑا زبردست فیصلہ ہے، فیصلہ زبردست ہے بڑی۔ ہاں ہاں، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی کلین چٹ ہے۔ بڑے دوبارہ کریں ذرا، دوبارہ گئی ذرا اس کو دوبارہ، بڑی دیکھیں، بڑا خوبصورت فیصلہ ہے یہ۔ میرا خیال ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی کلیئر ہو گئے، کیپٹن صفدر بھی کلیئر ہو گئے، مریم نواز بھی تمام الزامات سے بری ہو گئی۔ اچھا، جی آئی ٹی بنے گی؟ جی آئی ٹی کے سوالات جتنے ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ میاں محمد شریف مرحوم کے پاس ہیں۔ تیسری خبر دکھائیں ذرا، تیسری خبر ذرا دکھائیں، یہ اس کو بھی بڑا کر دیں۔ جی آئی ٹی جن سوالات کی تحقیقات کرے گی وہ میاں شریف سے متعلق ہیں، تو پھر جی آئی ٹی میں کیا سامنے آئے گا؟ یہ فیصلہ جو ہے، میری گزارش ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جی انتہائی محترم سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ہمارے محترم ججز ہیں، انہوں نے کئی دن لگا کے یہ فیصلہ لکھا، جی، ان کا ایک ایک ریمارک، ان کی ایک ایک بات، ٹھیک ہے، فیصلہ انہوں نے تحریر کیا اور فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا۔ فیصلہ وزیر اعظم کے پاس کیسے پہنچا؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ قمر باجوہ صاحب ملک انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے، اس فیصلے کے نتیجے میں ملک انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے، جی، اور مزید بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں دبردوز تو ہونا ہے، دبردوز، آپریشن دبردوز کی یہ مراحل ہیں سارے، اس لیے اس میں مختلف چیزیں کھل کے آتی ہیں لوگوں کے سامنے۔ اچھا 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 اچھا، اب یہ کھلیں گی۔ وزیر اعظم کے پاس فیصلہ تھا، اور وہ کب ہوا چینج، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ چینج ہوا نہیں ہوا، ایم تھا تو چینج ہوا، ایسے وہ مطلب رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، کیا تھا اس خبر کی نوائے وقت اخبار ہے، جی، اور کلیئر ہو گئے، حدیبیہ بند ہو گیا، اسحاق ڈار کلیئر، مریم نواز صاحبہ کلیئر، بالکل، یعنی جے ٹی میں وہ نہیں ہے، جی، روزنامہ جنگ کے مطابق۔ اچھا، اب جناب اس کے اوپر ایک تو مسئلہ وہ جو کہ سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ادھر والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ادھر والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی عدالت نے ایک ڈائریکشن نہیں دی، عدالت نے یہ نہیں مطلب میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ عام لوگوں سے بات کی نا، میں نے ایک عام آدمی جا رہا تھا، میں نے پوچھا کیسے دیکھ رہے ہو فیصلے کو؟ بڑا باشعور آدمی، یہ منی لانڈرنگ اور یہ ڈگریاں لے کر اور جعلی ڈگریاں اور وزارتیں اور مشاورتیں اور کاروباری شخصیات نہیں، کام آدمی سڑک پہ رہا، وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب محلے میں یا گاؤں میں، کہتا ہے میرا مسئلہ ہو جائے کسی بدماش کے ساتھ، گاؤں میں لوٹ مار ہو رہی ہو، چوری چکاری ہو رہی ہو، قتل و غارت ہو رہی ہو، اور میں قاضی کے پاس چلا جاؤں، اور قاضی جو ہے اس نے اس عدالت کی، ہماری محترم عدالت ہے، اس کی تو بات ہی نہیں کی۔ یہ تو میں پریشان ہی ہو رہا ہوں کہ اتنا زبردست سماعت کر کے ان کا فیصلہ لیک کیسے ہوا ہے، کس نے ان کا فیصلہ لیک کر کے پہنچایا آگے، اور اس کے نتیجے میں کیا کوئی چینج آیا یا نہیں آیا؟ یہی وہی فیصلہ، ایک دفعہ نظر ثانی کرے دوبارہ عدالت۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ وہ ہو جائے میرا کسی کے ساتھ جھگڑا، اور پورا جو گاؤں ہے وہ جھگڑا اس لیے ہو کہ گاؤں میں لوٹ مار ہے، چوری ہے، لوگ بدماش لوٹ رہے ہیں، پیسہ چرایا جا رہا ہے پورے گاؤں سے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں قاضی کے پاس جاؤں اور قاضی کہے کہ اس کے نتیجے میں انصاف ملے گا، میں اس امید سے جاؤں، اور بعد میں مجھے قاضی اس عدالت کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا، قاضی کا فیصلہ کچھ ایسا ہے کہ یہ آدمی بدماش ہے، گنڈا ہے، قاتل ہے، خونی ہے، وہ گلی نمبر 18 کی رکھوالی کرے گا۔ اچھا، یہ جو ہے ایف آئی اے سربراہ، ان کے ادارے نہیں سربراہ، یہ جو ہے یہ آدمی بالکل ہی نااہل ہے، لیکن اس کو دے دو وہ گلی نمبر 48 اور 46 اور
اس فیصلے سے کچھ مسنگ ہے، کچھ غائب ہیں چیزیں اس فیصلے سے. آپ نے ڈائریکشن دینی تھی اس ملک سے کہ منی لانڈرنگ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا ہوگا، 10 ارب کی منی لانڈرنگ کیسے ہو رہی ہے، ایف وی آر میں کیا خامیاں ہیں، ایف وی آر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، پیسے باہر کیوں جا رہے ہیں، کرپشن کیسے ختم ہوگی، وائٹ کالر کرائم کا کیا حل ہے یا نہیں ہے. جی اس فیصلے کے مطابق جو میرے سامنے ہے، یہ وہ فیصلہ میں کہہ رہا ہوں نا، لیک ہو گیا ابھی، درمیان میں باہر گیا. اب جج صاحبان یہ قائل کریں کہ اور تحقیقات کریں، اور اس میں قمر باجوہ صاحب 2 ہی ادارے بچے ہیں نا جن کے باقی سارے تو پارٹی ہیں. یہ 2 ادارے ہیں جنہوں نے فوج درمیان میں، کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے آئی ایس آئی، نہ میرے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے، نہ میرے پاس آئی بی اے نہ ایف آئی اے ہے، وہ تو عورتوں کو مار رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے ملک کو انتشار کی طرف دھکیل دیا. اس فیصلے کے بعد کیا سکونہ ہے یا انتشار پھیل گیا؟ جی آئی ٹی، اچھا یعنی وہ جی آئی ٹی جو ہے یعنی اب میں اس کو کیا، ہماری اتنے محنت سے جج صاحبان نے سارا فیصلہ لکھا، جی اتنے ہمارے اچھے سارے جج، اور روزانہ کے بیسس پہ انہوں نے سماعت کی، بالکل، اور اس کے بعد فیصلہ ہی چوری ہو گیا. یعنی فیصلہ چوری ہو گیا اور فیصلہ پہنچ گیا میاں نواز شریف صاحب کے پاس. یعنی یہ کیسا محفوظ فیصلہ تھا، یہ کیا تھا، اور یہ ہے کیا، اور کیا چینجز آئے؟ نہیں بات تو سنیں نا، مطلب ہے کہ دیکھیں وہ جو جی آئی ٹی ہے، اس جی آئی ٹی میں سب آئی بی نہیں ہے، انٹیلیجنس بیورو نہیں ہے اس میں. اچھا وہ جو جی آئی ٹی ہے اس میں وہ یعنی 60 دن کے اندر وہ ٹائم اپنا اس نے پتہ نہیں 60 دن رکھا میرا خیال ہے. حدیبیہ پیپر مل ہی نہیں ہے، حدیبیہ پیپر مل کا کس سے ختم ہو گیا، وہ جو منی ٹریل تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ذرا تحقیقات آرمی کرے لے تو کر لے. ویسے تو آرمی مجھے نہیں پتا کہ وہ انتشار کی طرف جاتے دیکھتے صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن عدالت کے لیے بڑا سنگین معاملہ ہے جی کہ عدالت یہ دیکھے کہ ان کا فیصلہ، محفوظ فیصلہ کیسے غائب ہوا ہے ڈیلی بیسس پہ. شاکر نثار صاحب نے اپنے کو بینچ سے الگ رکھا، لے لیتے ہیں بریک. عظمت سعید صاحب جیسے ہی صحیح ہوئے، ان کی صحت ہوئی ٹھیک، وہ فوراً، یعنی اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کھلی عدالت میں، یعنی کسی قسم کا کوئی شک. اور آخر میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کلیئر، ٹھیک ہے، مطلب کلیئر، یعنی کم سے کم جی آئی ڈی تک تو کچھ ہوتا نا، وہ کلیئر، حدیبیہ بند، ختم، خلاص. اور وہ لوگ جو نااہل ہیں وہ اپنا ایک بندہ دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑے مزے کی خبر آئی، وہ ڈان لیگ کا بڑا زبردست قصہ ہے. ڈان لیگ وہ بھی بڑا مزیدار، وہ بھی ایک مکمکہ ہے، کیا ہے، آپ بریک میں اس کے بعد بات کریں. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پینما کیس کا فیصلہ اور ڈان لیگز کی رپورٹ جو کہ اگلے ہفتے سامنے آ جائے گی، اس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، وزیر داخلہ کا آج بیان آیا کہ ڈان لیگز کی رپورٹ اگلے ہفتے سامنے آ جائے گی. یہ حکومت ایرریلیونٹ ہے. میں حکومت ایک پارٹی ہے، متنازع حکومت ہے، 2 ججز نے ان کو، اور آج خود نثار علی خان صاحب، جو کہ مجھے نہیں پتا کہ قانونی طور پر ان کی کیا وہ وزیر داخلہ ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ان کی حیثیت ہے، لیکن جو کہ وزیر اعظم کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، وہ جو بھی کچھ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نثار صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں ذاتی طور پہ، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 2 اداروں پہ، پارلیمنٹ کا حال دیکھا آپ نے آج؟ جی حشر نشر زبردست ہو گئی نا پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، بالکل اس کے اندر کوئی نہیں مان رہا، گو نواز گو کے نعرے، مطلب انتشار میں جو باہر نکلے ہیں، اس کو عمران پھر سڑکوں پہ آ رہا ہے. 2 اداروں کی طرف نظریں ہیں اس وقت، اور میں اسی لیے مخاطب کر رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کو اور تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو، اور میں مخاطب کر رہا ہوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جی اسٹریٹ ایز اے سٹیزن آف پاکستان، کہ تحقیقات کروائیں اس بات کی کہ وزیر اعظم تک یہ فیصلہ کیسے پہنچا
اور یہ نوائے وقت کے فرنٹ پیج پہ خبر کیسے لگی ہے اور یہ خبر صحیح لگی ہے. یہ وہ خبر ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا, لیکن میں محتاط تھا کل جب کل میں نے بات کی نا کہ بیچ میں ثانیہ گزر گئے. جی قمر باجوہ صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک تحقیقات کریں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. دوسری بات, پھر دوبارہ قمر جاوید باجوہ صاحب, اب میرے مخاطب قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں گے یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں. اس کی وجہ یہ کہ یہ پورا سیٹ اپ متنازع ہو چکا ہے, پورا سیٹ اپ جی کمپلیٹ متنازع ہو چکا ہے. نہ اس کی جی آئی ٹی کی سمجھ آ رہی ہے, اس میں کیا ہوا ہے, کس وقت ہوا ہے, کہاں نکلا ہے, کیسے نکلا ہے, کیا ہوا ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے اس فیصلے کا, اور یہ فیصلہ ملک کو انتشار ہے. اب دوسرا معاملہ, نثار علی خان صاحب تشریف لاتے ہیں, نثار علی خان صاحب جی, اور وہ فرما رہے ہیں کہ وہ پیر یا منگل کے دن ان تک پہنچے گی ایک ڈان لیس کی رپورٹ, اس کے بعد وہ دیکھیں گے اور وہ پہنچائیں گے آگے وزیر اعظم کو. یہ ایک کچھ روز پہلے میں نے گفتگو کی تھی. میرے مخاطب قمر باجوہ صاحب ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. جی, یہ سیٹ اپ متنازع ہے, یہ سیٹ اپ متنازع ہے. یہ دو ادارے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ذرا کلپ لے کیجئے گا. جی دیکھ لیتے ہیں. مسئلہ جو کافی حد تک حل ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ڈان لیس کا, اور ڈان لیس کا مسئلہ کچھ اس طرح سے حل ہوا ہے کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ طارق فاطمی صاحب پہ ڈال دیا گیا. لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ رپورٹ جب سامنے آتی ہے تو اس پہ کوئی اختلافی نوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جی, یعنی اختلافی نوٹ یقیناً اس میں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی بھی تھی اور باقی لوگ بھی تھے, تو کیا تمام کے تمام سائن اس پہ ہوتے ہیں یا وہ ایک متفق فیصلہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال طارق فاطمی صاحب کے اوپر اگر ملبہ ڈالا جاتا ہے تو پھر طارق فاطمی صاحب کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بات میں مارچ میں کر رہا ہوں غالباً. جی بالکل. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ مارچ میں نے بات کی ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے چودھری نثار صاحب پرویز رشید کو ہٹا چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے وہ پہلے کہہ چکے ہیں ایک پریس کانفرنس میں کہ اس سے پہلے آئی ایس پی آر, اچھا آئی ایس پی آر نہیں, آئی ایس پی آر جو ہے نا وہ فوج کا ایک نمائندہ ادارہ ہے. یعنی وہ نہ جو ہے وہ جو ہمارے نئے آئے ہیں آصف غفور صاحب, ان کی شخصیت ہے, نہ وہ راشد قریشی ہیں, نہ وہ جو باجوہ صاحب گئے ہیں وہ ہیں. وہ ایک تینوں فورسز کا, فضائیہ, بحریہ, بری فوج, اس کا ایک نمائندہ فوج کی طرف سے بات آتی ہے, آئی ایس پی آر کے تھرو آتی ہے. جی, آئی ایس پی آر یہ کہتا ہے کہ یہ خبر بنائی گئی, فیبریکیٹڈ اینڈ پلانٹڈ, اور قومی سلامتی کا معاملہ ہی ایک دفعہ کہا, دو دفعہ کہا, تین دفعہ کہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ریڈار میں ہے 4-5 لوگ, ان کو بھی ہم ای سی ایل وغیرہ میں ڈال دیں. ایسی کوئی بات کی نا انہوں نے, جی, یا ہم دیکھیں گے ہم 2-3 دن میں. جی, ابھی میں کلپ نہیں چلانا چاہ رہا, وہ لوگوں کے سب لوگ اس ملک میں میرا خیال ہے اچھے خاصے بادشاہور ہیں. اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے دوبارہ کہا کہ وہ اختلاف ہے, کچھ اختلاف ہے, کوئی اختلاف ہے, وہ اتفاق ہو جائے گا تو کچھ اختلاف ہی. اس کے بعد پھر جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں انہوں نے صرف اتنی سی بات کی, میں وہ کلپ کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں وہ کلپ نہیں چلانا چاہتا, انہوں نے اتنی سی بات غالباً کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے یہ آپ ان سے اتفاق یا جو بھی بات ہے وہ چودھری نثار صاحب سے آپ پوچھیں. چودھری نثار صاحب کا رات کو پھر ایک بیان آیا, اتفاق ہونا ضروری نہیں ہوتا, وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا. یعنی وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپریشن شروع ہوا تو اس وقت جنرل رائی شریف تھے, اس وقت. ایک منٹ چودھری نثار صاحب, ہولڈ آن, یہ ادارہ ہے, آپ کا بھی ایک ادارہ ہے, وزارت داخلہ ہوتی ہے, آپ وزیر آج ہیں, آپ کل نہیں ہوں گے. اداروں کی بات ہو رہی ہے اس ملک میں, جی, شخصیات کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں پیر یا منگل کو وہ ملبہ ڈالیں گے طارق فاطمی پہ. وزیر داخلہ صاحب
ان سے تو میں چودھری نثار صاحب قابل احترام سائڈ پہ رکھتا ہوں. متنازع حکومت, متنازع سیٹ اپ. جی چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی شاید براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے وہ بھی سو موٹو لیں یا کچھ لیں. آرمی چیف قمر باجوہ صاحب اگر اس رپورٹ کے آنے سے پہلے, اگر اس رپورٹ میں آپ ملبہ ڈالنے جا رہے ہیں طارق فاطمی پہ, اور اگر اس رپورٹ کے آنے سے پہلے طارق فاطمی ملک چھوڑ گئے, اگر وہ پاکستان سے, دیکھیں ایسے نہیں, یہ اس طرح تماشا بازی جو ہے نا یہ بہت ہو گئی اس قوم کے ساتھ. اگر طارق فاطمی ملک چھوڑ گئے پہلے اور بعد میں خوب پیسہ ویسا لے کے باہر چلے گئے, وہ تو ادھر کی نیشنلٹی وغیرہ وجہ سے وہ نکل گئے, جی ٹھیک ہے, خبریں آ گئی ہیں نا وہ ملک میں ہیں, یعنی قومی سلامتی آرمی ایکٹ جس پہ اور نیشنل سیکیورٹی ہے, پتہ نہیں کیا کیا لگنا ہے, اس کی اخباروں میں خبریں چھپ گئی ہیں, چھپی ہوئی ہیں. میں کہہ چکا ہوں پہلے ملبہ ڈالنا ہے, اس کو باقاعدہ اناؤنس کریں گے اور کہیں گے کہ وہ جا چکے ہیں, وہ تو ملک کہاں ہے, ڈھونڈو کدھر گیا طارق فاطمی. ایک منٹ ذرا, یہ میرا خیال ہے لوگوں کو مطلب ہے کہ ادھر ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, جی یہ ستیلی ماں کی طرح بنانے پہ تلے ہوئے ہیں ریاست کو. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دونوں معاملات انتشار کی طرف انتشار ہے, تو بھی ڈرامہ. عدالت دیکھیں, عدالت کا فیصلہ آپ نے ایک دن پہلے سے دیکھا تھا معاملہ, بہنت یہ وہ ہنگامہ چلوئے کے چنے, یہ جی مٹھائیاں, فیصلہ میاں نواز شریف ڈسکس بھی نہیں کہا, میاں نواز شریف کے پاس فیصلہ تھا نوائے وقت, اور ساتھ ہی وہ چیزیں بھی لوگوں کو ادھر. یہ کیا معاملات ہوا ہے بیچ میں, اس کی انکوائری قمر جاوید باجوہ صاحب کریں گے. میں ایسا کس پہ اعتبار کروں, فوج پہ کر سکتا ہوں نا, میری فوج ہے, میں عدالت پہ کر سکتا ہوں. میں ایک پاکستانی کے طور پہ اور مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے. باجوہ صاحب اس کا نوٹس لیں. اچھا دوسرا, ڈان لیکس کی رپورٹ کیا بن رہی ہے, کیا ہے وہ, فوج کو پتا ہوگا نا, فوج کے نمائندے ہیں, کیا رپورٹ ہے, تو جس میں ملبہ ڈالا جانا ہے وہ ملک سے باہر جائے گا, وہ باہر ہوگا تو خبر آئے گی, رپورٹ. تو میرا یہ خیال ہے, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس خبر کا نوٹس لے گی کہ وزیر اعظم کے پاس فیصلہ کیسے پہنچا, اور فوج فوری طور پہ آرمی چیف اس بات کا نوٹس لیں گے کہ یہ فیصلہ جس کا پابند فوج نے بھی ہونا تھا, ملک کے ہر شہری نے ہونا تھا, اور جس نے اس ملک کا مستقبل طے کرنا تھا, وہ محفوظ فیصلہ غیر محفوظ کیسے ہوا, جی, اور کیا وہ اسی صورت میں سامنے آیا یا وہ کسی سانحے سے گزر گیا, اور کون سی شخصیات تھیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بگ بریک, کیونکہ ملک اس فیصلے کے بعد ہیجان کا شکار ہو گیا ہے. میں آپ کو دیکھیں نا, افراتفری, پھر عمران خان سڑکوں پہ, پھر وہی معاملات. نیب حدیبیہ نہیں کھول رہی, سنیں ذرا تماشا, جی, اور ادھر عاصم کے اوپر, ڈاکٹر عاصم پہ بھی نہیں ہو رہا نیب کا, وہ نیب نے ادھر بھی ٹھنڈا کر دیا ہے. اوہو, صدقے جاؤں ان لوگوں کے, کیا بات ہے. یہ نہیں ڈاکٹر عاصم کے خلاف نیب نہیں جا رہی, ادھر سے یہ نہیں جا رہا. ہاں کیا بات ہے, کیا سبحان اللہ. یہ میرا خیال ہے رجوع کریں سب, اپنے اپنے دوبارہ دیکھیں معاملات کو کہ کہاں پہ گڑبڑ ہے. آپریشن رد فساد چل رہا ہے, فساد ملک میں اور بڑھ رہا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں. فسادی ناچ رہے ہیں, کئی فسادی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یار جان چھوٹی, یہ تو لوٹو بھاگو, یہ کیا کمال ہو گیا, ہم تو ڈرے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں منی لانڈرنگ کے قانون بن جائیں گے, یہ ہو جائے گا, یہ تو ہمیں یہ فیصلے پہ کیا سہانے گزرا. سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے, آرمی چیف نوٹس لے, اور دیکھیں. اچھا طارق فاطمی صاحب ذمہ دار تھے, ایک منٹ ہولڈ آن, طارق فاطمی صاحب یہ کیا, جن کو ملک سے بھیجنے لگے, جن کو رپورٹ سے پہلے بھیجنے لگے ملک سے. اب بریک میں اس کے بعد بات کریں کہ دبردوز تو اب طے ہو چکا کہ دبردوز ہی ہونا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو محفوظ فیصلے کا پہلے سے علم تھا, اور آپ نے میں نے اشارہ دیا تھا, جی آپ نے کل اشارہ دیا, نوائے وقت اخبار نے آج صبح فرنٹ پیج پہ یہ خبر لگا دی ہے, اور وزیر اعظم کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا. ٹھیک ہے, کتنا پہلے سے علم تھا, ہفتہ پہلے سے تھا,
15 दिन पहले से था, वो ये शो कर रहे थे परेशानी और ये कह रहे थे कि तैयार रखो और खबरें लगवा रहे थे। ये स्टेटस को के खिलाफ जंग है। ये जो लड़ाई हो रही है ना, ये बहुत बड़ी बदमाशिया के खिलाफ हो रही है, जो जिसमें कोई एक जमात नहीं है, जिसमें बैंकर्स हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें कारोबारी शख्सियात हैं, जिसमें मीडिया के लोग भी हैं जी। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क, वो अपने ऊपर टैक्स चोरी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल गारत, माशी दहशतगर्द, वो इस तरह जान वो मैंने बहुत पहले बात जब ये शुरू किया था ना ऑपरेशन जबरदस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, तो मैंने उसमें कहीं पैनामा का फैसला बीच में नहीं डाला था। मैंने कहा ऑपरेशन जबरदस्त होना है, वो हर हाल में चलेगा। फैसला आ गया, उसने मजीद और चीजें खोल दी कि किस हद तक लोग जाएंगे। अदालत का फैसला, जजेस का लिखा हुआ फैसला, मेहनत से लिखा हुआ फैसला, दयानतदारी से लिखा हुआ फैसला, वो वहां से निकल जाता है और उसके बाद वो किस सूरत में सामने आता है, ये क्या है। और अब कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ, पाकिस्तान की सरहदों की, नजरियाती सरहदों की मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच होता है, कौमी सलामती का, यानी मैं इसके बाद ये कहूं बैठ के कि एक कौमी सलामती का इजलास हुआ और उसमें तो ये बात हुई थी, उसके बाद मैं जो है वो आराम से कहूंगा, मुझे तो सोर्स नहीं बतानी, मैं तो डॉक्टर शाहिद हूं, मैं तो क्या हूं फलाऊं, 23 दफा बैन हो चुका हूं मैं जी। 23 दफा बैन हुआ जिसमें पाबंदी लगी है इतने सालों में, और उसमें कभी नेशनल सिक्योरिटी का अल्लाह का शुक्र है मेरे पर, करप्शन या नेशनल से दो बातें हैं। देखिए, अल्लाह के हाथ में जिंदगी और मौत है जी, और इज्जत और जिल्लत है, ठीक है। अल्लाह ने दूर रखा करप्शन से, जो मैं आज ये बात कर रहा हूं। और मैं कहता हूं ना, मुझसे शुरू करें, मेरे कितने प्लॉट हैं छीन लें, और लिस्टें लोगों ने छाप के वो निकाल दी, फलाने टिकट लिए हैं फलाना, वो बाद में खुद ही बाहर छोड़े। प्लॉट कितने हैं, घर कितने हैं, ठीक है ना, क्या किया, ये क्या, मैं सुना सकता हूं सबकी कहानी, मीडिया के दोस्तों की भी मैं नहीं सुनाता, लेकिन मैं खुल के बात कर रहा हूं। आर्मी चीफ मुझे ये बताएं कि मैं अगर ये बात करूं, कल को मीटिंग हो कोर कमांडर्स की, कल को मीटिंग हो जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, या कल वो कैसे, और मैं कह दूं कि मुझे बताया अंदर से जी, मैं तो पाबंद नहीं हूं, मैं बता रहा हूं जी कि वो मुझे बताएं, बुलाएंगे अगर, मुझे बुलाएं अगर, तो मैं तो एक सेकंड में जाकर बताऊंगा कि जी मुझे ये सोच थी, मुझे उन्होंने बताया, चेक करने खत्म हो गया किस्सा। मैं नहीं बता सकता, मैं ये इंक्वायरी बन जाए, JIT फलाना डिमाकना, ये कमीशन बन जाए, वो हंगामा हो जाए, और आखिर में परवेज शीता मिठाई खा रहे खड़े हुए, तारिक फातमी अमेरिका निकल गए जी, ब्यूरोक्रेट कुछ भी नहीं था, ये कौमी सलामती, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, फौज, ऐसे तो मामलात बिगड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आर्मी चीफ जो है फौरी तौर पे इसमें इंटरवीन करेंगे, क्या रिपोर्ट आ रही है, और अगर उसमें मलबा डाला जाना है तारिक फातमी साहब पे, तो फिर क्या तारिक फातमी साहब का ट्रायल होगा, और चेक करें तारिक फातमी साहब ने लिखा था, एक्सक्यूज मी, इस सड़क पे जो छाबड़ियों पे खड़ा, उनसे पूछेंगे तारिक फातमी ने खबर लिखवाई थी ये, क्या बातें करते हैं, क्या चौधरी निसार साहब क्या बात करते हैं, इतने मोहतरम हमारे, एक ही ये वाहिद वजीर है जिनकी मैं हमेशा, इनकी और एहसन इकबाल, बाकी बेशुमार वज़रा की, इसाक डार के अलावा, लेकिन आज ये और इसाक डार जो है, ये इसाक डार की तारीफें कर रहे थे, तो कहते हैं एक कमाल की बात की चौधरी साहब ने, मेरे साथ कोई करप्ट आदमी हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, अल्लाह अकबर, मैं उस ग्रोह का रुकन नहीं बनूंगा जिसमें कोई भी करप्शन होगी। या अल्लाह परवरदिगार, इनके अंडर काम करते हुए FIA को नाअहल करार दे दिया, क्या मैं, और जब इन पे, यानी चौधरी निसार साहब क्या कह रहे हैं, जरदारी साहब वो पैसा दो, यानी जरदारी साहब इनके बारे में बोलते हैं, तो ये इनका आपका काम था चौधरी निसार, क्या पकड़ते जो करप्शन हुई है इतने सालों में। अच्छा, अब आपको याद आई है कि उन्होंने जवाब दिया, ये हमसे पूछ रहे हैं, ये तो GIT में मैं इसको डाल दूं, मैं उसको डाल दूं, एक मिनट, ये 6 दिन पहले तो आप नहीं बोल रहे थे, आप हुकूमत में हैं, ये अब आपको जहां आपका मुकमुका टूटता है आपको वहां चीजें याद आती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब मामलात एक ऐसी जगह, और आखिरी बात, कमाल देखें कि 2 चीफ जस्टिस जिन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ गिल्टी हैं, यानी 2 जज साहिबान, मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस,
जिन्होंने ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया है। मियां नवाज शरीफ 2018 का इलेक्शन जब जीतते हैं, जीतने के कुछ अरसे के बाद जो जज ये कह रहे हैं कि वो नाअहल हैं, वो चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के। जो कह रहे हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के। जी, ये वजीर आजम बन के आ जाएंगे, वो सामने चीफ जस्टिस लिख चुकी है। ये कहां लेके जा रहे हैं मुल्क को? और उसके बाद एक साल बाद वो दूसरे जो जज हैं, वो उसके बाद वो चीफ जस्टिस होंगे। जी, बराए करम अदालत फैसला कैसे निकला इसका नोटिस ले। और कमर बाजवा साहब देखें, तहकीकाती अदारों को पीछे लगाएं, उनके पीछे लगाएं, मेरे पीछे ना के लगाते हैं सारे। उम्मीद है कि नहीं करेंगे, मजाक बात की। और जरा देखेंगे क्या मामला हुआ। और ये डॉन लीक्स तारिक फातमी साहब पे मलबा डाल के और तारिक फातमी साहब को मुल्क से भेजा जा रहा है उससे पहले। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। मैं शेर की तरफ से खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।